साईं सरकार सीधे इंजन की जानिब बढ़ आए। बड़ी दिलचस्पी और महवियत से इस लंबे चौड़े खूबसूरत इंजन को देखने लगे। कभी आगे, कभी पीछे, कभी हाथ लगाकर देखते और कभी मुस्कुराकर तालियां बजाते। फिर अचानक अगले पायदान में पांव टिकाकर ऊपर चढ़ गए और बॉयलर के इर्द गिर्द घूमने लगे। कुछ देर बाद पांव लटकाकर बैठ गए और अकीदतमंदों का हजूम भी वहीं रुक गया। 1:30 बजे दोपहर इस ट्रेन ने गुजरांवाला की तरफ रवाना होना था। ड्राइवर एंग्लो इंडियन थे। स्टीम की सेफ्टी गेज ने मुसलसल एक शोर मचा रखा था। स्टेशन छोड़ने में 10-15 मिनट बाकी रह गए थे। एंग्लो इंडियन ड्राइवर बड़ी रऊनत से केबिन से निकलकर साथ साथ फुटवे पे चलता हुआ आगे इंजन के फोरहेड तक आया और साईं सरकार से कहा, बाबा अब उतर जाओ, गाड़ी चलने का टाइम हो गया है। साईं सरकार ने भला कहाँ किसी की सुनी थी जो इसकी बात भी सुनते। वो हमेशा की तरह बेनियाज से टांगे हिलाते हुए अपने आप में मगन थे। पास खड़े हजूम में से एक बुजुर्ग बोले, ड्राइवर साहब, साईं जी अपनी मर्जी से उतरेंगे, जरा सब्र करो, उन्होंने सुन लिया है। इधर एंग्लो इंडियन गार्ड भी चलने की तैयारी में था। 4-5 मिनट पहले वो पूरी ट्रेन को चेक करता हुआ इंजन की जानिब आया तो इंजन के पास लोगों का हुजूम देखकर ठिठका। आगे बढ़कर देखा कि एक नंग धड़ंग फकीर आगे बम्पर के पास पांव लटकाए इंजन पे बैठा है और लोग पास खड़े अकीदत से इसे देख रहे हैं। वो बदमग़ज़ा एंग्लो इंडियन इस स्पेशल ट्रेन का गार्ड, खूबसूरत बेऐब यूनिफॉर्म, सर पे हैट, बगल में सब्ज सुर्ख झंडी, शोल्डर बेल्ट में लटकी हुई चमकती सी विसल लटकाए, बड़े तुमतराक और गुस्से से लोगों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। एक नफरत भरी निगाह से साईं सरकार को देखा, फिर लोगों की जानिब देखते हुए पूछा, ये बाबा कौन है? इसको इंजन से नीचे उतारो। फिर घड़ी देखते हुए बोला, 1 मिनट के बाद गाड़ी रवाना हो जाएगी, चलो जल्दी जल्दी इसको उतारो। इससे पेशतर के कोई जवाब देता, वो ड्राइवर के पास पहुंच गया। इससे कुछ बात करके वो वापस अपने केबिन की जानिब जा रहा था। ठीक 1:30 पे गार्ड ने पहला विसल बजाया। ड्राइवर ने भी जवाब में साईं सरकार की जानिब देखते हुए विसल बजाया, मगर वहां सुनने वाला कौन था? गार्ड ने सेकंड विसल के साथ सब्ज झंडी भी दिखाई। अब ड्राइवर के जहन में यह था कि विसल बजाते ही ये फकीर बाबा छलांग लगाकर उतर जाएगा, मगर वहां तो कोई असर ही नहीं हुआ था। तीसरी चौथी विसल पे जब गाड़ी ना सिरकी तो गार्ड गुस्से से दांत पीसते हुए इंजन की जानिब देखते हुए फिर एक बार विसल बजाकर झंडी लहराने लगा। अब ड्राइवर ने ब्रेकिंग खोलकर लीवर खींचा, मगर वहां तो जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाली बात थी। इंजन जैसे पाताल में जड़ें उतारे हुए जमा हुआ खड़ा था। स्टीम गेज चेक किया, ब्रेक प्रेशर, सब चीजें कुली आले दुरुस्त, मगर इंजन हरकत करने से आजिज था। गार्ड मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ इंजन की जानिब आया। ड्राइवर ने बताया कि इंजन हरकत नहीं कर रहा, हर चीज ठीक है, समझ नहीं आ रही कि इंजन को क्या हुआ। गार्ड नीचे उतरते हुए बोला, तुम इस बाबा को नीचे उतारो, मैं कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करता हूँ। ड्राइवर फिर आगे आया और बोला, बाबा नीचे उतर जाओ, हम जाना मांगता है, गाड़ी 5 मिनट लेट हो गया है। गार्ड जल्द ही 2-3 मैकेनिकों को साथ लेकर पहुंच चुका था। मैकेनिकों ने जब टट्टू सरकार को आगे बैठे हुए देखा तो मुस्कुराकर गार्ड से कहने लगे, साहब ये साईं बाबा जब तक इजाजत ना देंगे और उतरेंगे नहीं तब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी को लेट देखकर गाड़ी के साथ सफर करने वाले दीगर जिम्मेदारान अफराद भी आगे इंजन के पास पहुंचाए थे और हैरत से साईं सरकार को देख रहे थे। गार्ड और ड्राइवर मैकेनिकों की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीले हो गए और लगे धमकियां देने के वो उनकी रिपोर्ट करेंगे। मैकेनिक ये धमकी सुनकर ऊपर चढ़ गए। ड्राइवर और गार्ड को एक एक चीज चेक करवाई और कहा, साहब मानो या ना मानो, ये इंजन इस वक्त तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक टट्टू सरकार इसके ऊपर मौजूद है। गार्ड पांव पटकता हुआ नीचे उतरा और स्टेशन मास्टर के दफ्तर में चला गया। इससे बात की, वहां से भी यही जवाब मिला, लेकिन स्टेशन मास्टर ये कहता हुआ इसके साथ इंजन तक चला आया कि मैं साईं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि वो नीचे उतर आएं और गाड़ी रवाना होने की इजाजत दें। इसने आते ही पहले सलाम किया और फिर पास खड़े एक लड़के से एक खिलौना गाड़ी लेकर साईं सरकार को पेश करते हुए नीचे तशरीफ लाने की दरख्वास्त की। अल्लाह का करना हुआ कि साईं सरकार ने खिलौना थाम कर नीचे छलांग लगा दी और फिर क्या हुआ, ड्राइवर उसके दोनों मुआविन नीचे गार्ड और साईं सरकार के पास खड़े थे। इंजन का केबिन खाली था। साईं जी के उतरते ही खुद ब खुद विसल बज उठा, जैसे कोई तार खींच खींच कर
روانہ ہونے کی آخری اطلاع دے رہا ہو۔ گارڈ، ڈرائیور اور دیگر لوگ جو سائیں سرکار سے واقف نہیں تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈرائیور کے لیور کو چھوتے ہی انجن کے 18 آہنی پہیے چنگاریاں چھوڑتے ہوئے ایک مہیب سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تیزی سے گھوم گئے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ گارڈ بعد میں مسلمان ہو گیا اور ریلوے کی نوکری چھوڑ کر سائیں سرکار کی نوکری میں لگ گیا۔ یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ ان کا تسلط قائم کر دیتا ہے، لیکن سیاپا یہ ہے کہ مجذوب ظاہر ہو جاتا ہے، انالحق اس کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہاں ایک مجذوب تھا، لا محالہ عنصر و مادیت پہ اس کی گرفت تھی، مگر ممبئی کے مصطفیٰ علی خان کی تجوری والے واقعہ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تو لوح کے موکلات کی واردات تھی، اور اس واردات میں میری کسی مرضی کو دخل بھی نہیں تھا، لیکن یہ میرے ادراک میں تھا کہ ایسا ہوگا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب۔ یہ پراسرار علوم کی دنیا بھی بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ دیگر قریب تمام علوم کے برعکس ان مخفی علوم کا کوئی منطقی انجام مقرر نہیں ہوتا، کوئی اصول، کوئی قانون، طور و طریق نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علوم کے عامل اور عالم حیران و ششدر ہونا بھول چکے ہوتے ہیں۔ ان کے روبرو کوئی سیدھا اور منتخب شدہ راستہ نہیں ہوتا، وہ ہونیوں میں انہونیاں اور انہونیوں میں ہونیاں نکالتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی خیال، سوچ، ارادے، عمل اور انجام کی کوئی ضد نہیں ہوتی۔ یہ لوگ خوبصورت پرندوں کی کہ جہاں میں کالے کووں کی طرح ہوتے ہیں، جو کیا اور کیوں کرتے رہتے ہیں۔ مجھ کالے پربت کے کاگا کے سنگ ممبئی کے جوہو ساگر کا سیکا بگلا، یعنی مصطفیٰ علی خان دوسرے روز علی صبح حسب پروگرام ابابیل کے آنسو، یعنی الوری کچے فیروزے کی کھوج میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لگژری کوچ کے ذریعے ہم پہلے احمد آباد پہنچے، وہاں ایک آدھ روز ان کی خالہ کے ہاں قیام کیا، رتی بازار اور جواہر مارکیٹ کی ایک جگہ چھان ماری، مگر گوہر مقصود ہاتھ نہ لگا۔ رات ٹرین پکڑی، صبح اجمیر شریف اتر آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چوکٹ پہ بیٹھنے اور اسے تھامنے کا لطف و مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پشتینی مجاوروں اور سجادہ نشینوں سے پرانی یاد اللہ ہے، اور یہ سلسلہ خاندان یہاں بڑا بااثر و ثروت و حیثیت والا ہے۔ بلا شرکت غیر یہ اس علاقہ اور گرد و نواح میں باوقار اور با اختیار لوگ ہیں۔ میرے قیامت و عام کا انتظام مولوی وجاہت علی صاحب کی بیٹھک میں رہتا تھا۔ یہ مولوی صاحب بھی میرے چاہنے والوں میں سے ایک نایاب سی چیز کی حیثیت رکھتے تھے۔ بے حد مرنجاں، مرنج اور زود حس، تینوں چاروں بیویوں یکے بعد دیگرے داغے مفارقت دے گئی تھیں۔ اولاد میں صرف بیٹیاں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں تھیں۔ مولوی صاحب دربار پہ منعقد ہونے والی قوالیوں کے محتمم تھے، اور بغلی شغلی کاروبار کے طور پہ پان میں کھانے والا قوام بنایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پان اور قوام چبانے کے شوقین بھی تھے۔ وہ یہ قوام وغیرہ اسی بیٹھک میں تیار کیا کرتے تھے۔ قوام کے لطیف و کثیف اجزاء سے در و دیوار میں ایک نفیس سی خوشبو رچی بسی رہتی، جو تمباکو کی تیز بو سے متنفر ہونے کے باوجود بھلی لگتی، اور خاص طور پہ سو کر جاگنے سمے تو مشام جاں تازہ ہو جاتی۔ کافی دیر تک ایک خمار سا چھایا رہتا۔ اجمیر شریف پہنچ کر مولوی وجاہت علی کی بیٹھک میں ایک بار ٹک جانے کے بعد یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ لنگر کے علاوہ ان کے گھر کا کھانا بھی انتہائی مزیدار ہوتا، اور ارہر کی دال تو لازمن ہوتی۔ کئی بار احساس ہوا کہ جیسے اسے بھی قوام کا بھگار لگایا جاتا ہے۔ ان سے بھی میری محبانہ تعلقات کی بنیادی وجہ میرا یہی شوق خانہ خراب تھا۔ درگاہ شریف سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مولوی صاحب کو بتا دیا تھا کہ حاضری کے علاوہ میرا یہاں پہنچنے کا دوسرا مقصد کیا ہے۔ دوسرے روز ہم تینوں اجمیر کے بازاروں میں نکل گئے۔ یہاں جواہرات اور صنعتی، عمارتی، قیمتی پتھروں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور یہاں سے بھی بڑی مارکیٹ جے پور اور جودھ پور ہے، اور اس سے بھی بڑی مارکیٹ ممبئی ہے، اور اسی ممبئی سے ہم فیروزے کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ گلیوں، بازاروں، دکانوں اور مارکیٹوں میں خجل خواری کے بعد ہم تینوں لنڈورے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے کہ وہ در نایاب، ذرہ آفتاب، صد پردہ حجاب اور دردانہ لاجواب کہیں سے دستیاب نہ ہوا۔ ایک آدھ دانہ دکھائی بھی پڑا تو وہ پختہ تھا، رنگ پکڑ چکا تھا، جبکہ ہمیں کچا اور از قسم ابابیل کا آنسو چاہیے تھا۔ رات موتی مسجد میں نماز عشاء کے بعد
سیٹھ مصطفیٰ علی خان کہنے لگا کہ مناسب سمجھو تو کل جمعرات کا روز ہے، نیاز پکوا کر بابا کی فاتحہ دلوا دیتے ہیں۔ دوسرے دن صبح ہی صبح مولوی وجاہت علی صاحب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی دیگ کا سامان خرید کر باورچیوں کے سپرد کر دیا ہوا تھا۔ جمعرات کے روز تو اضافی رونق اور برکت ہوتی ہے، زائرین کی آمد و رفت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھک منگے محتاج نہ جانے کہاں کہاں سے چلے آتے ہیں۔ بازاروں، دکانوں، گلی کوچوں، ہوٹلوں، سراؤں میں بلا تمیز و امتیاز مسلم اور غیر مسلم زائرین کے ٹھٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وسیع و عریض درگاہ شریف کے اندر باہر ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ ارد گرد علاقوں کے مسلم غیر مسلم قبائل اور خاص طور پہ کم ذات ہندوؤں، اچھوتوں، شودروں کے ہاں کے نئے شادی شدہ جوڑوں کی آمد بھی زیادہ تر جمعرات کو ہی ہوتی ہے۔ دلہا دلہن بیاہ کے بعد لگن منڈپ سے سیدھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ سیس نواتے ہیں، پھول پتی چڑھا کر آشیرواد لے کر گھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان بھر سے گویے، قوال، گانے بجانے والیاں بھی یہاں بڑی عقیدت سے چوکی دینے اور چادر چڑھانے آتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سب کی من کامنائیں پوری کرتے ہیں، سب کو نوازتے ہیں، اور اسی لیے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہلواتے ہیں۔ میں اور مصطفیٰ علی خان ظہر کی نماز سے پہلے ہی نیاز و فاتحہ سے فارغ ہو چکے تھے اور اپنے معمول کے مطابق موتی مسجد کے باہر جو مزار شریف کے بغل میں دائیں طرف واقع ہے اپنی مخصوص جگہ پہ نماز کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ اذان میں ابھی ذرا سی دیر تھی۔ مصطفیٰ علی خان نے بڑے دھیرج سے میرے کان میں سرگوشی کی، خان صاحب، آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ نے ممبئی میں مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اجمیر شریف موتی مسجد میں بیٹھ کر تمہیں لوح لکھنا یا تیار کرنا بتائیں گے۔ دیکھ لیجئے یہ اجمیر شریف اور موتی مسجد کا موقع محل ہی ہے۔ میں بڑی جز بجز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے میں نے ایسا کچھ مذاق وذاق میں یا تمہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا ہو، مگر حد ہے کہ تم ابھی تک لوح کی لکیر کو پیٹنا نہیں بھولے۔ اللہ کے بندے، کم از کم یہاں تو اس قسم کی دنیا داری کی باتیں نہ کرو۔ پھر میں نے دھیرے سے اس کا زانو دباتے ہوئے کہا، خواجہ پیا رحمت اللہ علیہ برا مان جائیں گے۔ وہ میری بات کے نہلے پہ دہلا مارتے ہوئے کہنے لگا، مگر آپ بھی تو لوح کے نگینے کے سلسلہ میں یہاں آئے ہیں۔ میں نے اس کی دلیل سے زچ ہو کر بات بناتے ہوئے کہا، میں اس لوح کو اللہ کی مخلوق کی بہتری اور اچھائی کے لیے ہی دوبارہ متحرک بنانے کی کوشش میں ہوں۔ اس کا کھویا ہوا ابابیل کا آنسو دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جانے سے صدیوں پرانے تاریخی اسرار اور اس وقت کے مسلمان ماہرین فلکیات، حیت سریات اور الواحات کی انداز، طور طریق اور عمل و فکر کو جاننے سمجھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو کہ طلوع اسلام سے پہلے سمیریوں، بابلیوں، اسیریوں، یہودیوں، عبرانیوں، فارسیوں، کلدانیوں، یونانیوں اور مصریوں عربوں کی قدیم تہذیبیں موجود تھیں، اور وہ اس وقت بھی ارضی، سماوی، اخلاقی اور خفتہ علوم میں ہم سے، یعنی ہماری اس وقت کی سائنسی معراج کے سنہری دور سے بھی کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ آج سے صدیوں پہلے کی تہذیبیں، اصول، علم و حکمت کی کتابیں، الواح، تعمیرات، قاعدے، قانون، کلیے، نظریے، مقالے، ارضی تقسیمیں، فلکیاتی تبخیمیں، جدولیں، جنتریاں، بروج، سیاروں ستاروں کے نقشے، جھرمٹ، راستے، گھر چالیں اور کیلنڈر وغیرہ اتنے قابل رشک، ہر لحاظ سے درست اور ایسے قابل عمل تھے کہ آج ہم انہی کے مقلد ہیں۔ کیا آج کی سائنس منجملہ تمام علوم و حکمت اور نظریے سقراط، بقراط، لقمان، جالینوس، ہرمس، بو علی سینا، البیرونی، محمد بن زکریا رازی، جابر بن حیان، ابن الہیثم، عمر خیام سے استفادہ نہیں کر رہے؟ یورپ، امریکہ اور روس کی لائبریریوں، یونیورسٹیوں اور تجربہ گاہوں سے اگر ان دانشوروں، منجموں، حیت دانوں، ریاضی دانوں، حکمت و کیمیا گروں، علم تقویم، علم الافلاک کے ماہروں اور روحانیات کے عالموں کی کتابیں، عقلیدس، لوحیں، صحیفے، تجربے، نظریے اور مقالے اٹھا اور نکال لیے جائیں تو ان کی لائبریریوں میں شرلاک ہومز، لیڈی چیرلے لور، شیکسپیئر، آسکر وائلڈ، کیٹس، بائرن کی کتابیں، بچپن اور یونیورسٹیوں میں گھوڑوں کے استبل کھل جائیں۔ سیٹھ مصطفیٰ علی خان ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مائی باپ،
مجراندہ درگاہ جاہل سے غلطی ہو گئی جو لوح کی بات کر بیٹھا۔ پھر وہ اپنے کانوں کے لوگوں کو چھوتے ہوئے بولا، میری توبہ توبۃ النصوح کہ میں کبھی اپنی زبان سے لوح سیکھنے کے بارے میں کوئی لفظ نکالوں۔ میں نے لوح کا لفظ منہ سے کیا نکال دیا؟ آپ نے تو دنیا بھر کے علوم، تاریخ، اسرار عالم اور بڑی بڑی شخصیات اور ایسے مشکل نام جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنے ہیں بتانے شروع کر دیے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ اس وقت نماز کے لیے موتی مسجد کے باہر بیٹھے ہیں۔ پھر وہ دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، آپ کی باتوں کے گنجلکوں اور سحر میں پھنس کر انسان اگر پاگل نہیں تو کسی حد تک ذہنی طور پہ کھسک ضرور جاتا ہوگا۔ میں نے بھرنا کر جواب دیا، تم نے بھی تو اسی جگہ لوح کی بات کی ہے۔ میں نے ذرا تفصیل اور تمہید سے بات کر دی تاکہ لوح اور اس کے متعلقہ علوم اپنے تمام تر پس منظر اور سیاق و سباق کے ساتھ اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو اس میں کیا برائی ہے۔ بھلا ہو مکبر کا کہ اس نے تکبیر شروع کر دی، ورنہ ہم دونوں نے یہیں آپس میں سینگ پھنسا ہی لیے تھے۔ نماز دعا ختم ہوئی تو قوالوں کے تبلچی نے کھرن پہ ہتھیلی جما دی۔ راجستھان کا علاقہ بھی راگ راجستھانی مانڈ کی مانند بڑا گھمبیر اور پراسرار ہے۔ یہاں کے لوگ جفاکش، بہادر، اپنی قدیمی صحرائی روایات پہ فخر کرنے اور انہیں زندہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی حس جمال بڑی تیکھی ہوتی ہے، پیار اور محبت کے متوالے، چاہت کی دھیمی دھیمی آنچ میں تپنے والے، موسموں اور رتوں کی دل آویزیاں، ان کی اٹکھیلیاں، کروٹیں، چونچلے اور جبر محسوس کرنا، انہیں سہنا، برداشت کرنا اور ان سے پیار کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ اپنے مویشیوں، خاص طور پہ اونٹوں اور ہتھیاروں سے یہ عشق کرتے ہیں۔ رنگت کی ملاحت، نین نقش کی تیکھی نزاکت اور موسیقی کی بلاغت و صراحت ان کو فطری طور پہ ودیت ہوتی ہے۔ اس علاقے کے رہنے والے کا خواہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق ہو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور عقیدت و محبت رکھتا ہوگا۔ ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی بھی جو درگاہ شریف کے پاس سے گزرتا ہے، عقیدت سے سر جھکا کر پہلے سلام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ کوئی کاروبار، کوئی معاملہ، سلسلہ، شادی بیاہ، سیاست، سمجھوتا، خواجہ پیا رحمۃ اللہ علیہ کی آشیرواد، منت، حاضری، نظر و نیاز، چادر چوکی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسے کاموں کے لیے اکثر جمعرات کا روز ہی مناسب یا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں اور اپنی اپنی طرز و توفیق کے مطابق نظر نیاز کرتے ہیں۔ چھوٹی اور بڑی دیگیں چڑی رہتی ہیں، بلا شبہ سینکڑوں من لنگر پکتا ہے اور ہزاروں زائرین اور مسافروں محتاجوں میں بٹتا ہے۔ نظر نیاز اور نماز سے فارغ ہو کر اب ہم دونوں قوالی پنڈال کی جانب اٹھائے تھے۔ عرس کے دنوں میں ملک بھر سے قوال پارٹیاں یہاں حاضری دیتی ہیں، مگر عام دنوں میں مقامی درباری قوال اور گرد و نواح کے چھوٹے موٹے گانے بجانے والے ہی اکثر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بلکہ جمعرات کے علاوہ باقی دنوں میں یہی ہوتے ہیں۔ ان میں شاذ ہی کوئی قوال پارٹی اپنے چہرے مہرے، لباس، ساز و سامان، فن، حسن کلام اور ضروری افراد سے مکمل یا آراستہ پیراستہ ہو، ورنہ اکثر چھوٹے موٹے گویے، راگی، غریب غربے، پھٹی ڈھولکی، بے سرے باجے اور کھڑتالوں والے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں میں نے 3-4 افراد پر مشتمل قوال پارٹیاں بھی دیکھی ہیں، ان میں بھی ایک آدھ بچہ ہوتا۔ قوالی پنڈال میں ہم اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھ گئے۔ مولوی وجاہت صاحب چونکہ قوالی پنڈال کے محتمم تھے اور بنفس نفیس وہاں موجود ہوتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھنا پڑا۔ میں نے بیٹھتے ہی قوالوں کے لیے پہلی نظر مولوی صاحب ہی کے ہاتھوں منت کرتے ہوئے قوالوں کے پاس پہنچا کر ایک نظر قوالوں کو دیکھا۔ میرے خدا، یہ کیا! میں دیدے پھاڑے دیکھنے لگا۔ زیادہ سے زیادہ 8-9 برس کا ایک کلونسا ہوا سٹکا سا لونڈا ایک چھوٹے سے خستہ حال باجے پہ بڑی مشاقی اور پھرتی سے کالی کیکری کی مسواکوں سی انگلیاں چلا رہا تھا، اور ردھم ڈھولک پہ 15-16 کسن لیے ایک شیاما سی لڑکی، ایسی کالی شاہ کالی کہ شب تارا اگر دیکھ لے تو مارے رشک جل بھن کوئلہ ہو جائے، دھانی رنگت کی چنریا اور کالی گھٹا سی زلفوں کا ایک انبار۔ وہ کسی پختہ پکھاوجی کی مہارت سے ڈھولک بجا رہی تھی۔ نرت کے بعد اگر کوئی چیز جمالی طور پہ کسی صاحب ذوق و جمال کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے تو وہ مردنگ اور طبلہ پہ کسی صاحب فن کا اظہار فن ہے۔
ان آلات طرب و غنا سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا اگر صاحب سیرت و صورت بھی ہو تو قیامت سے پہلے قیامت تو ہوگی والی بات بن جاتی ہے۔ میں اکثر ایسی کیفیات سے بارہا گزرا ہوں، بڑے بڑے نامی گرامی استادوں کا طبلہ سنا، بجاتے دیکھا تو ماشاءاللہ کہا، مگر سبحان اللہ صرف چند ایک بار ہی کہا ہوگا۔ استاد اللہ رکھا، استاد ذاکر حسین، استاد شوکت، استاد طاری اور اس دور کے جادوگر طبلہ نواز استاد تافو منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلوانے والے عظیم فنکار ہیں۔ ممبئی میں شکیلا بانو بھوپالی کے ہاں بھوپال کا ایک طبلچی سنا اور دیکھا، یا پھر لاہور آرٹ کونسل میں شب بہاراں کے موقع پہ روشن آرا بیگم سے ان کا ایجاد کیا ہوا ایک راگ زرتاش سنا تھا۔ فیروز نامی مرحوم کمپیئر تھے، ایک بھلے سے فنکار نے طبلے پہ سنگت کی تھی۔ روشن آرا مرحومہ کو بہت سنا تھا، مگر اس رات کھلے آسمان کے شامیانے تلے اوس کے برستے موتیوں کی بوچھاڑ میں اس طبلے والے اور اس کے فن کو ہی دیکھا سنا اور خوب سبحان اللہ کہا۔ راجستھان کا کالا علم۔ وہ کلاکار سی لڑکی سیاہ چندن کے کاٹ کا تراشا ہوا ایک مجسمہ سی لگ رہی تھی۔ میں کئی مبہوت سے ساکت لمحے اس کے سر پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، جھکا ہوا سر، دائیں ٹانگ تلے زانو اور پنڈلی کے درمیان اس نے ڈھولک پھنسا رکھی تھی۔ یہ بھی ڈھولک یا نال بجانے کا ایک خوبصورت سا انداز ہوتا ہے۔ اس طرح ڈھولک پہ پوری طرح گرفت رہتی ہے، بے جا آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ دھانی اوڑھنی پیشانی سے آگے آنکھوں تک پڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے اپنی صورتیہ کو قدرے لکانے کا جتن کیا ہوا ہو۔ لڑکے اور لڑکی کے درمیان پیچھے ایک بڑے سے سر والا بچہ بیٹھا کانچ بجا رہا تھا۔ بس یہ 2 یا سوا 2 افراد۔ میں اس کالی کلوٹی پراسرار سی لڑکی کے ڈھولک بجانے کے اس دل فریب سے انگ سے میں ایسا مگن اور مسحور ہوا کہ مجھے سبحان اللہ کہنا بھی یاد نہ رہا۔ قوالی کے موقعوں پہ ایسے حال یا ایسی ہی کچھ حرکتیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی شعر، کلام، مضمون، لے، ردھم کے آہنگی جادو یا پھر گانے والے کے انداز، آواز کے اثر سے سامعین میں کچھ لوگ بے خود سے ہو جاتے ہیں۔ ان میں اکثر ڈرامہ کرتے ہیں اور کچھ واقعی ایسے ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھا دیکھی اور خربوزے بھی رنگ پکڑتے ہیں۔ قوال ایسے موقعوں کی طاق میں ہوتے ہیں، خوب لوگوں کو جذب و حال میں لا کر پیسے نکلواتے ہیں۔ میں بھی چھوٹی بڑی ریزگاری ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لڑکی کے سر پہ کھڑا دھیرے دھیرے نچھاور کر رہا تھا، جبکہ میں عام حالات میں ایسا کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ کالا رنگ میری کمزوری اور طاقت دونوں کیفیتوں میں ہے۔ اس کالی کستوری نے مجھے مسحور کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ مولوی وجاہت صاحب اور سیٹھ مصطفیٰ علی بھی میرے ساتھ کھڑے پیسے نچھاور کر رہے تھے۔ مہاراج مورے خواجہ غریب نواز، بگڑے بنا دو سارے کاج مورے خواجہ غریب نواز۔ بڑا لڑکا اور پیچھے معصوم بچہ دونوں گلا پھلا پھلا کر بار بار یہی تکرار کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوا جیسے سمے کی گرہ کھل گئی۔ بات لڑکی کے کالے سراپے اور ڈھولک بجانے کے منفرد انداز سے شاید کہیں آگے نکل گئی تھی۔ کچھ ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوں، کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ روپے والے نوٹ جو ڈھولک کے بار بار گرنے والے سم کے ساتھ ایک ردھم سے انگلیوں کی گرفت سے نیچے گر رہے تھے، ختم ہو گئے۔ میرا ہاتھ اندرونی جیب میں گیا اور بہت سارے نوٹ لیے ہوئے لوٹ آیا، چھوٹے بہت بڑے سے نوٹ جو میگھا کی مانند برس رہے تھے۔ بگڑے بنا دو سارے کاج مورے غریب نواز، مہاراج مورے غریب نواز۔ اب پتہ نہیں تھا کہ کس کے بگڑے کاج بن رہے تھے۔ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ اکنی دونی چونی سے زائد کوئی کسی قوال کو نہیں دیتا تھا۔ بندھا روپے کا نوٹ قوال کے خون کی گردش تیز کر دیتا تھا۔ سیٹھ مصطفیٰ علی تو سیٹھ آدمی تھا اور میرے مزاج اور پس منظر سے خوب واقف۔ اس نے تو مجھے روکنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی ایسی جرت تھی، مگر مولوی وجاہت علی کی تو آنکھیں چندھیا گئیں کہ ایک معمولی سی حیثیت کے 2.25 اناڑی سی بچے جو زیادہ سے زیادہ 2-4 روپے کے لائق تھے، سینکڑوں سے آگے ہزاروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس نے بڑے ڈھب اور نامحسوس طریقے سے مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر دھیرے دھیرے پگ پگ واپس کھینچتے ہوئے اپنی جگہ پہ لے جا کر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ مولوی وجاہت علی ان قوال بچوں کو رخصت کرنے کے لیے اپنا مخصوص اشارہ دیتا، وہ بیچارے بچے اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ لڑکی بجائے نوٹ سمیٹنے کے وہیں بے سکت و سمت سی بیٹھی تھی۔ میں کوئی ایسا بھی بے سود نہیں ہوا تھا کہ انگ سنگ کی خبر نہ رہی ہو۔
بس یوں ہی ہلکا سا بگڑے بنا دو سارے کاج مورے غریب نواز میں اٹک سا گیا تھا۔ کچھ لڑکی کی ڈھولک نوازی کا برت بھاؤ اور کچھ ایسے کالے رنگ کی رمیا سمیا کہ سدھ بدھ کا بدیان ذرا بھونتر سا گیا تھا۔ درگاہ کے متعین خاتموں نے نوٹ ریزگاری سمیٹ کر لڑکی کی جھولی میں ڈال دیے۔ وہاں اب ایک نئی ٹکڑی جمے ہوئے رنگ کو پکڑنے بیٹھ چکی تھی، مگر اڑے ہوئے رنگ اور پرندے کو پکڑنا اگر ایسا ہی آسان ہوتا تو اکثر مشکلیں مشکل نہ رہتی۔ کسی معصوم بچے کی نیند کے مانند اب میرا مزہ سواد بھی اچٹ سا گیا تھا، لہٰذا میں اور مصطفیٰ علی دونوں قوالی پنڈال سے اٹھ کر وضو والے حوض کے کنارے عمل تاس کے جھاڑ کے نیچے آ براجے۔ سر میں ہلکے ہلکے درد کا دھواں سا اٹھ رہا تھا اور آنکھیں یوں چندھیائی ہوئی سی تھیں کہ جیسے ویلڈنگ کا آرک دیکھنے سے ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ علی اپنے زانوں پہ میرا سر رکھے ہوئے ہولے ہولے داب رہا تھا، منہ نیم وا اور آنکھیں بند۔ عمل تاس کے چھدرے جھاڑ سے سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑ رہی تھیں، ہلکی ہلکی تمازت، پولی پولی پوروں کا دباؤ۔ ادھر نئے بیٹھنے والوں نے خسرو رنگ اور پوربی انگ میں کوئی قلبان بانی چھڑی ہوئی تھی۔ مورے رنگ ریجوا نے رنگ دی چنریا دھانی، نجام الدین اولیاء معین الدین خواجہ نے رنگ دی چنریا دھانی۔ وہ دھانی چنریا والی ڈھولک نواز کالی شاہ کالی لڑکی پھر جیسے میری ناک کے بانسے پہ آ بیٹھی۔ ناک کی جڑ یا بانسے پہ بیٹھی ہوئی مکھی دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں ایسے ہی بڑبڑایا، یار مصطفیٰ اسے ہٹاؤ۔ میں کیسے ہٹاؤں؟ یہ تو ایسے بیٹھ گئی ہے جیسے کبھی کسی کو کوئی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس پتھروں کی پارکھ کی زبان سے خلاف توقع ایسی مرصع اور مجلی بات کان میں پڑی تو حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب کیا دیکھا کہ وہ راجستھان کا کالا علم میرے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اس کے دونوں ساتھی پیچھے سہمے سہمے سے بیٹھے پھٹی پھٹی کجریلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اب غور سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس نے راجستھانی انداز میں ہلکا سا گھونگھٹ کاٹ رکھا تھا، جبکہ اس کی عمر ابھی گھونگھٹ نکالنے کی نہیں تھی۔ یہاں کچھ قبائل میں کنواری کنیائیں چھوٹا سا گھونگھٹ ضرور نکالتی ہیں، اور کچھ قبائل میں بیاہتا استریاں لمبا سا گھونگھٹ گراتی ہیں، مگر یہ تو ایک بالڑی سی تھی۔ دھانی اوڑھنی کی گوٹ کے نیچے اس کے کانپتے تھر تھراتے ہوئے شاہ کالے ہونٹ دکھائی دیے۔ رنگ تو اجالوں اور روشنیوں میں کھلتے اور ابھرتے ہیں، رات اور رات کے اندھیرے تو زندگی اور زندہ رنگوں کے سارے ترنگ اور ترارے تلف کر دیتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے علاوہ سبھی رنگوں کو اجالتے اور نکھارتے ہیں، اور کالا رنگ ساتھ ملتے سارے رنگوں کو اپنا سا کر لیتا ہے۔ ایسے سیاہ ہونٹ شاید ہی میں نے پہلے کبھی دیکھے سنے ہوں۔ پیچھے سے شاید اس کے ننھے ساتھیوں نے اسے ٹھوکا دیا تھا کہ اس نے شاہ کالے مگر خوبصورت سے دبلے پتلے ہاتھ بڑھا کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں یوں اچھلا جیسے وہ دو ہاتھ نہ ہوں، دو کالے ناگ ہوں۔ وہ پیچھے سرکتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ان بچوں نے بھی ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ میں اب سنبھل کر باقاعدہ بیٹھ چکا تھا۔ ایک نظر مصطفیٰ علی خان کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے بھدے سے شانے اچکاتے ہوئے خاموشی کی زبان سے کہا، میں کیا جانوں۔ چند لمحے یوں ہی گم گوئی میں گزر گئے۔ اچانک پیچھے سے لڑکے نے لڑکی کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو لڑکی نے گھاگرے کے اندر سے ایک پوٹلی نکال کر میرے آگے رکھ دی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مہاراج ہم غریبوں کو اتنا ہی دیو جتا ہم اپنی پھٹی چنریا کے کونے میں باندھ لے ویں، جتا ہم ایک وقت میں کھا لے ویں۔ وہ میرے دیے ہوئے روپوں کی پوٹلی کو کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے میری طرف سرکاتے ہوئے بولی، مہاراج انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیو، کسی اور غریب ضرورت مند کو دے دیو، ہمکن اس کی ضرورت نہیں۔ بات کرتے سمے میں نے اس کے سفید دانت اور لال زبان کی نوک دیکھی، چھوٹا سا دہانہ اور کٹھل آم کے نیچے کے حصے کے مانند ننھی سی ٹھوڑی۔ وہ میری نظروں کی تاب نہ لا کر گھونگھٹ مزید گہرا کرتے ہوئے سمٹ سی گئی۔ میں اب کبھی اسے، کبھی بچوں اور کبھی روپوں کی پھولی ہوئی پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو یوں ہی پوچھ بیٹھا، کنیا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کی بجائے پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے لڑکے نے اپنا سوکھا حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا، مہاراج یہ میری پتنی رکمنی ہے اور میں اس کا مرد راکھن ہوں۔ یہ میرا چھوٹا بھیا روچن ہے۔ ہم 5 کوس پچھم شاملیر میں رہت ہیں۔ سکروار کے روز ازمیر شریف غریب نواز آوت ہیں، 2-4 روز یہاں رہت ہیں،
پھر غریب نواز کی اچھیر بات لے کر اپنے گوڑ واپس لوٹ جاوے ہیں۔ میں آنکھیں پھاڑے گھونگھٹ کاڑے ہوئے رکمنی اور اس کے پیچھے چوہے کے مانند چھپے ہوئے اس کے مرد راکھن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مصطفیٰ خان کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا، وہ بھی دیدے ٹکائے چھنگلی برابر خاوند اور بالشت بھر کی بیوی کو تک رہا تھا۔ خیر یہ کوئی ایسے تعجب اور اچنبے کی بات نہ تھی۔ ہندو پاکستان میں اب بھی بہت سی قومیں اور قبیلے موجود ہیں جو بہت بچپن میں ہی انتہائی بے جوڑ بے تکی شادیاں کر دیتے ہیں، یا پھر کہیں مجبوری اور کوئی اشد ضرورت بھی آڑے آ جاتی ہوگی۔ تعلیم و ہنر حاصل کرنا تو ان لوگوں کے نزدیک محض وقت برباد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اپنے موروثی کام دھندے ہی سیکھتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، وہی لگی بندھی ایک ہی ڈگر پہ رواں دواں سے زندگی۔ پھر ان کے ہاں ماضی، حال، مستقبل یا بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ صرف حال میں جیتے ہیں۔ ان میں صرف نفر، ایک ہی ڈگر، ڈھول ڈنگر اور مسلسل سفر ہوتے ہیں۔ اچانک مصطفیٰ علی خان نے ایک مضحکہ خیز سا سوال داغ دیا، تمہارا کوئی بچہ بھی ہے؟ راکھن نے بنا کسی تذبذب یا کچھ محسوس کیے ہوئے ترت جواب دیا، مہاراج ہمارا لگن تو جنم سمے ہی ہو گیا تھا، پر ابھی رکمنی جورو بن کر میرے ہاں نہ ہی آئی۔ ہم گاتے بجاتے ایک سنگ ہیں، پر ابھی اکٹھے راحت نہیں ہے۔ یہ سوال جواب سن کر میں پانی پانی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ علی کو گھور کر دیکھا۔ اس کاروباری سیٹھ نے تو اپنے تئیں ایک سیدھا سادہ سا سوال کیا تھا، لیکن اس مکالمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ راکھن واقعی ایک مرد بچہ ہے۔ میرے دیے ہوئے روپوں کی پوٹلی میرے سامنے دھری سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ دی ہوئی چیزیں از قسم دل، درد، داغ، دم، دعا، دلاسا، دان اور دام دمڑی وغیرہ کا واپس لینا شاید ممکن نہیں ہوتا، اور نظر نیاز میں دیا ہوا واپس لینا تو کسی طور پہ بھی نہیں بنتا۔ میں اس شش و پنج میں تھا کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کروں جو یہ رقم انہیں قبول کرنے پہ آمادہ کر سکوں۔ پھر یہ حیرت بھی ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی کہ اس قبیل کے لوگ جن کے بسر اوقات ہی نظر نیاز، انعام، بخشش پہ ہوتی ہے، اتنی بڑی رقم جو ان کے مہینوں کی کفالت کرتی واپس لوٹا رہے ہیں۔ بظاہر یہ کام ایسا آسان نہ تھا۔ یہ انداز فقیری، بے نیازی اور ایسا کلیجہ جگرا، یہ 2 صحرائی بچے جنہوں نے دہلی، جودھ پور، جے پور تو کیا اجمیر شریف بھی ابھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا حوصلہ، ایسی شان استعنا رکھتے ہیں۔ میں نے چند ثانیے غور کرنے کے بعد پوٹلی کو لڑکی کی جانب سرکاتے ہوئے کہا، کنیا یہ آپ لوگوں کا انعام ہے، اور پھر یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سرکار ہے، اور سرکار جو دلوا دے اسے واپس کرنے سے توہین دربار کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لہٰذا تم یہ پوٹلی اٹھاؤ اور موج کرو۔ کستوری کی گٹھڑی میں تو کوئی جنبش لب نہ ہوئی، البتہ وہ سیاہ ہڈیڑ کی خشک گٹھلی سا بچہ نما مرد پھر ہاتھ باندھے گویا ہوا، مہاراج سیوکوں کو روپلی 2 روپلی سے زیادہ لینے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ خواجہ غریب نواز کا لنگر پرشاد حاجر پیٹ کے لیے ہوتا ہے، زیادہ لے جاویں گے تو پھر ادھر پلٹ کر کیسے آویں گے؟ ہم نے اپنا محنت مجوری 2-3 روپلی لے لیا ہے، آپ سخی دیالو کا بہت بہت دھنیہ واد۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سیس نوائی کر رہا تھا، اب میں نے جیسے ایک اور پینترا بدلا۔